प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो मीडिया टॉक हुई उसके नतीजे में हमें ये पता चला कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं और मामलात हल हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कई सवाल मौजूद हैं कि क्या इनमें जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और उनके ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जहाँ से बुनियादी तौर पर यह मामला इनिशिएट हुआ था और ये ग्रुप वजूद में आया था, क्या वो भी हल हो गए हैं? क्या वो उसका ताल्लुक़ वज़ीर आला के साथ था? वज़ीर आला से मुलाकात से वो कैसे हल हो गए? एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी जो है उसने या जो अली ज़फ़र साहब ने रिपोर्ट पेश करना थी, वो रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई, तो उससे पहले मसाइल हल कैसे हो गए? क्या कोई आउटस्टैंडिंग इशू अब भी है? सबसे पहले तो हम इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम में, फिर हम देखेंगे कि चौधरी निसार साहब जो हैं क्या वो हल्फ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। 24 तारीख को उनके हल्फ उठाने की खबरें हैं। अगर उठा रहे हैं तो क्या सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए उठा रहे हैं या इससे बढ़कर उनको कोई किरदार मिला है? इस पर बात करेंगे। और तीसरा, आज यौम फ़लस्तीन मनाया गया, मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गई हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीज़ फायर मुआहिदा होने के बावजूद भी दोबारा से वहाँ पर कशीदगी देखने में आई है और इसराइली फोर्सेस की तरफ से दोबारा हमला हुआ है। अब ये मामला किस तरह से अंजाम को पहुँचेगा और अगर सीज़ फायर हो जाता है और या हो चुका है तो इसमें जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ, मेरे साथ सेनेटर ओन अब्बास साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। उन्हीं से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। नज़ीर चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि बुनियादी मसाइल कौन से हैं जिसके बारे में आपने कहा है कि ये मसाइल हल हो गए हैं, यानी 1, 2, 3 करके कौन से निकात वज़ीर आला के सामने रखे गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जितने भी आपके जितने हमने नाम गिनाए, और जान साहब, शाद साहब, पवन साहब और आप सब, स्पेशल मेरे सब सीनियर दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमेशा मुस्कुराते रहे, अल्लाह ताला आपको इज्जत भी दे। थैंक यू। लेकिन जी आज ये उसी के तनाज़ुर में था कि जो हमने पिछले दिन आवाज़ उठाई थी कि पंजाब के अंदर जो सीएम पंजाब साहब हैं वो हमारा बेशुमार लोगों का जो है उनके मसाइल हैं, और अभी क्योंकि जेकेटी ग्रुप का एक ग्रुप तो बन गया है जहांगीर तरीन साहब, जहाँ पर उनकी ज़ात से रिलेटेड इशू था वो तो हम पीएम साहब से हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएम साहब से जब लास्ट दफ़ा मिले थे हम, तो उसमें हमारा यही सारा ग्रुप गया था 40 रुकनी, और उस वक्त सबके नाम लिखे गए थे और सबको एक एक बंदे को कॉल की गई, 32 MPs और 8 MNAs को। ये 40 की 40 कुर्सियाँ वहाँ लगी। ये 40 लोग वहाँ पीएम साहब के सामने मौजूद थे, क्योंकि एक एक बंदे को उन्होंने बुलाया के सबसे मुलाकात भी की थी, और उसमें सब ने यही बात की थी कि सर आप जो फैसला कर रहे हैं बस हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, साहब ने वहाँ पर क्लियर कैटेगोरिकल एक बात कही थी कि मैं ना तो इस फैसले या ये मत मुझसे समझे कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर लेगा और मैं किसी के दबाव में आऊंगा, लेकिन ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी सूरत आप लोगों से ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। अब इस फैसले को मैं खुद देखूंगा, इस मामले में खुद देखूंगा कि मसला है क्या। सही। और यही वजह थी कि जिसपे अल्लाह का शुक्र हम बहुत मुतमिन होकर के वहाँ से आए। अब रही बात यहाँ तक जहाँ तक पंजाब की, आपने आज वज़ीर पंजाब ने जो मुलाकात की है, जी हाँ, उसमें उसके बाद जब वज़ीर से मिलकर हम आए, उस ग्रुप तो में 3 हो गया बने हुए, तो काफी हमारे दोस्त ऐसे थे जिनको शक पे शिकायत थी। एक दो दोस्त में तो पर्चे भी हुए थे, जैसे हमारे खुरम साहब हैं, खुरम लगारी साहब हैं, और नौजवान हमारा दोस्त है, और इस तरह से का दोस्त और थे जिनको अपने एरियाज में इश्यूज थे बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम पे और उसी बात पे फिर हमने ये बात स्टैंड लिया था कि सीएम साहब तो हमारी को बात सुनने नहीं रहे। अब उन्होंने थोड़ा सा, ये आप लोगों की मेहरबानी है, आपके मीडिया के दोस्तों की, जिन्होंने खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया, हमें भी वज़ीर आज़म MPA बनाया, और हमारा आपका मीडिया का पूरा किरदार था एक नई हुकूमत लाने में। इसमें बुनियादी तौर पर सर आपके अपने अपने हलकों में जो मसाइल थे उनको हल करने की आज यकीन दहानी कराई गई है, दैट्स इट। बेसिकली यकीन दहानी तो कराई गई है, लेकिन ये 1 महीने का टाइम डिसाइड, 1 महीने के अंदर अगर आप जो हम लोग कह रहे हैं चीजें, ये ना हो कि बजट के बाद हम फिर हमारा बुरा असर हो। देखिए बेसिकली हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है और इमरान खान ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई जिंदगी में नहीं हो सकता। लेकिन इसमें यह भी नहीं हो सकता, क्या आज जहांगीर तरीन साहब का मामला भी जेर बहस आया? नज़ीर चौहान साहब, सर यहाँ बनता नहीं है ना, जहांगीर तरीन साहब का मामला इनसे है नहीं, लेकिन हमारी कामयाबी ये थी कि हमने एक DS सीएम पंजाब ने DS हमें अनाउंस कर दिया जहांगीर तरीन साहब के अलग सारे लोगों के लिए कि जो भी मसाइल होंगे आपके,
یہ ڈپٹی سیکرٹری جو ہے آپ ان کو بتائیں گے اور یہ تمام ایشوز آپ کے فوراً حل اگر نہیں ہوتے پھر آپ مجھے بتائیں۔ اچھا آپ نے ایک اور ٹی وی شو میں نذیر صاحب یہ کہا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ نااہل آدمی ہیں، وہ نالائق ہیں، عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا، کیا اب بھی آپ کی ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ آج آپ کی ان سے ملاقات ہونے کے بعد رائے بدل گئی ہے؟ دیکھیں میں جب ان کو ملا تھا تو میں نے کہا تھا جی کہ میں منافق نہیں ہوں، میں اپنے دل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے اچھے جذبات نہیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اس پوائنٹ پہ مل رہا ہوں کہ آپ طریقے انصاف کے آپ سی ایم ہیں، یہ آپ نے کہا آج ان کو؟ ہاں جی، میں جھوٹ نہیں بات کرتا تھا سر، میں منہ پہ بات کرتا اور یہ سارے میرے دوست باقی کے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا جی میرے دل میں منافقت نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں وہ منافقت نہیں کرتے، میں آپ کے منہ پہ کہہ کے جا رہا ہوں میرے دل صاف نہیں ہے آپ سے، اس کی وجہ کہ 2.5 3 سال میرے گزر گئے ہیں اور اب رہ گیا آپ کے پاس 2 سال، ان 2 سالوں میں ہم نے ثابت کرنا ہے اور پھر آپ ایک موقع کو آپ نے بلایا، ہم آگے ہیں۔ تو اب دل صاف کر کے اٹھے ہیں یا نہیں اٹھے سر، یہ بتائیں نا چوہان صاحب۔ سر آج کے دن تو سب دل صاف کر کے اٹھے ہیں، دل تو ہمارے صاف اس وقت ہو جائیں گے جب لوگوں کو مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے، نذیر چوہان کا دل اس وقت صاف ہوتا ہے جب لوگوں کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ 12 کروڑ عوام جو ہے وہ آج سی ایم صاحب کے ساتھ ہے، سی ایم صاحب جو ہمارے سی ایم پنجاب ہے 12 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے بھائی جان، تو میرا دل کی کیا اوقات ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل آنے شروع ہو جائیں میں خوشی کیونکہ میری طریقے انصاف کی عزت بنے گی، خان صاحب کی عزت بنے گی، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے چوہان صاحب جی، ارشاد عارف صاحب جی۔ چوہان صاحب بات یہ ہے کہ یہ حلقے کے مسائل حل ہونا یا 2 MPs 3 MPs پر جو مقدمات ہیں یہ واپس ہونا، یہ کوئی عوامی ایشو نہیں ہے، یہ بہرحال ان MPs کا ذاتی ایشو ہے، میں تو اس کو ذاتی ہی کہوں گا۔ سی ایم پنجاب کے بارے میں جو آپ کی رائے تھی یا لوگوں کی رائے ہے اور آپ کے ورکرز کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے 2.5 پونے 3 سال میں ڈیلیور نہیں کیا، جس کی وجہ سے تحریک انصاف پنجاب میں مشکلات کا شکار ہے، 3 الیکشن حال ہی میں وہ ہاری ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ آج کی ملاقات کے بعد سی ایم پنجاب کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی، اگلے 2 سال میں ڈیلیور کریں گے، یا معاملہ اسی طرح رہے گا اور پھر آپ کو مہینے 2 مہینے بعد دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا؟ سر میں دیکھیے اللہ کی اگر امید رکھتا ہوں کیونکہ پازیٹیو سائن رہنا چاہیے، اور میرا اللہ کی اگر امید ہے کہ 1 مہینے کو وعدہ کیا مانتا کہ 1 مہینے میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ اب وہ کیا تبدیلی دکھاتے ہیں، مہینہ بھی گزر جائے گا، جہاں 3 سال گزرے ہیں تو مہینہ ہم اور گزار لیتے ہیں ان کی اس یقین دہانی پہ جب ان سے ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے ساری ہم سے بات کی، مہینہ تو کون سا دور ہے سر، یہ اگر تو ان کو ہم نے یہ بات کہی کلیئر کہ یہ مت سوچے کہ ہم آپ کو بجٹ تک کے لیے پریشر لے کے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ پاکستان طریقے انصاف ہماری طریقے انصاف ہے، ہم نے اپنے طریقے انصاف کے لیے جدوجہد کی ہے وزیر صاحب، میں نے ان کو یہ لفظ بولا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے، کل بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوگے انشاءاللہ۔ اچھا چوہان صاحب یہ ڈیڈ لائن جو ہے چوہان صاحب یہ بجٹ سے پہلے ختم ہو جائے گی یا بجٹ منظوری کے بعد ختم ہوگی؟ آپ کی جو 1 مہینے کی میرے خیال سے بجٹ سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا سر 12 جون کو بجٹ ہے نا غالباً؟ نہیں منظور تو نہیں ہو جائے گا، 12 کو تو شروع ہوگا۔ چلیں اچھا ہاں صحیح ہے، لیکن سر میرا خیال یہی ہے کہ لوگوں کو 2 اچھا میں ایک سوال سر آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں اور پھر باقی مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ جہانگیر ترین کے نام پر کھڑے ہوئے اور جب آپ نے دیکھا کہ حکومت یا پنجاب حکومت آپ کی اسٹرینتھ بن گئی ہے تو آپ نے جہانگیر ترین کے نام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذاتی مسائل یا اپنے حلقے کے مسائل حل کرانے کے لیے آ گئے، جہانگیر ترین ایشو پیچھے رہ گیا، آپ کے مسائل کی فہرست جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اللہ کرے کہ سی ایم صاحب اس قابل ہوں کہ وہ ترین صاحب کا مسئلہ بھی حل کر سکیں، یہ تو پنجاب کی گورننس کا مسئلہ حل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، ترین صاحب کا مسئلہ ان کا نہیں ہے مسئلہ بھائی، ترین صاحب کا مسئلہ پی ایم صاحب کے ہم نوٹس میں دے کے آئے ہیں، وہ جنہوں نے ایک پورا بہت بڑا سٹینڈ لیا ہوا ہے کرپشن کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر، ان کو ہم یہ باور کرنے کی کوشش کریں گے سر ان کا کیس کچھ اور ہے، ان کے جو 3 FIR کٹی ہیں وہ کٹی ہیں 8 سے 10 سال پرانی اور یہ نئی FIR نہیں ہے سر، اور یہی وجہ ہے کہ جب اپنا پی ایم صاحب کو پتہ چلا کہ کیا کہ 8 سے 9 سال پرانی FIR پہ مجھ سے ساری بات کی جا رہی ہے، تو مقصد کہنے کا اس دن ان کو سمجھ آئی کہ ہم نے جو ایکسپلین کیا کہ سر یہ FIR پڑھے ڈیٹیں دیکھیں کون، اور سر یہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں چینی، اور جب سے ترین صاحب کو اپنے فارغ کیا ہے اس وقت 70 روپے چینی تھی کلو، اس کے بعد پھر کیوں 100 سے اوپر کیوں گئی؟ پھر تو اس وقت کنٹرول ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ ترین صاحب تھے۔ بالکل صحیح، چلیں بالکل صحیح ہے، آج کے تمام معاملات کا جہانگیر ترین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہت شکریہ نذیر چوہان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اب اوریہ صاحب اب مسئلہ یہ ہے یا لگتا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گروپ کا نام جہانگیر ترین گروپ کیوں ہے؟
کیونکہ ان کے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے اپنے ایشوز تھے اور سارے ایشوز کے لیے پھر یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ جہانگیر ترین کے نام پر اکٹھے ہو کر باقی مسائل کو حل کروانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں، یعنی دباؤ وزیر اعلیٰ پر کسی اور چیز کا ڈال رہے ہیں اور نام ہے جہانگیر ترین گروپ. تو یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سب سے جسے کہتے ہیں چونکا دینے والی چیز تھی پنجاب کا سی ایم، کیونکہ کوئی شخص بھی یہ چیز جو تھی یہ نہ نام ایکسپیکٹ کر رہا تھا نہ کچھ اور. خود عمران خان صاحب کو کم از کم 3 سالوں کے اندر 100 دفعہ بتانا پڑا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے اور یہ بہت کارکردگی دکھا رہا ہے اور یہ بہت زبردست ہے. پہلے تو اس کی غربت شربت کا کہا گیا کہ یہ غریب ہے، اس کی بجلی نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے. ایسی چیزیں جو ہیں وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں وہ ہوتے ہیں نا سائل جو کہ کچہریوں میں آتے ہیں ملنے کے لیے تو کہتے ہیں یار بہت بہت مسکین آدمی ہے، اس کی سن لیں، اس کی درخواست سن لیں، یہ اچھا ہے، اس نے کبھی زندگی کے اندر ڈی سی کا چہرہ نہیں دیکھا، اس نے کبھی تو اس طرح کی باتیں ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہیں کہ کمپیٹنس کا کوئی ایک لفظ نہیں بولا گیا جس وقت ان کو لگایا گیا. صرف ایک کمپیٹنس تھی کہ اس نے غربت دیکھی ہوئی ہے. اب غربت جو ہے وہ بنیادی طور پر کمپیٹنس ہے، ان کو بتانا پڑا بار بار. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ کی والی صورتحال جو ہے یہ پاکستان میں ایسی اپوزیشن ہمیشہ رہی ہے. ایوب خان نے جب ایک اسمبلی بنائی تھی تو آپ ارشاد عارف صاحب بزرگ ہیں اور یہ جانتے ہوں گے کہ اس کا اپوزیشن لیڈر پتہ ہے کون تھا؟ سردار بہادر خان، جو ایوب خان کا سگا بھائی تھا. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہ اپوزیشن لیڈر تھا اور اس کا وہ شعر بڑا مشہور ہوا تھا، اس نے جب پڑھا تھا شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا، لیکن اپوزیشن چلتی تھی، لوگ اپوزیشن سمجھتے تھے. یہ جو سیف اللہ والی اپوزیشن ہے ضیاء اللہ کے زمانے میں یہ بنائی گئی تھی، ضیاء اللہ کی اپوزیشن جو ہے ویسی تھی، ہومیوپیتھ قسم کی اپوزیشن. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو اپوزیشن ہے ایک کوشن کریٹ کیا گیا ہے ایک پی ڈی ایف اور اس کی اپوزیشن کے درمیان میں. اور یہ جو مطالبات ہوتے ہیں یہ مطالبات ظاہر بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ایم این بھائی جو ہے وہ تو ہے. اب بہت سارے حلقے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار کی اگر کبھی خدا نہ خواستہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن ہوئی یا اس کو الیکشن میں ناکامی ہوئی تو ایک جو میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوگا وہ عثمان بزدار صاحب کی چیف منسٹرشپ ہوگی. اور یہ بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل ایکومن رکھتے ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نے کل کو جانا ہے وہاں پر دفتروں میں. کیونکہ ایک یاد رکھیں بات میں بات ختم کرتا ہوں کہ پنجاب کا جو مزاج ہے وہ ڈیلیورنس کا مزاج نہیں ہے. پنجاب کا جو مزاج اس قسم کا ہے شوشا کا مزاج ہے. پنجاب کا جو لوگوں کا مزاج جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں دکھاوے کا مزاج ہے. جس وقت یہ مری کی روڈ بنائی تھی نواز شریف نے تو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا بنائی ہے؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، کوئی بندہ نہیں دیکھتا اس کے گھر میں آٹا پہنچا ہے، روٹی پہنچی، یہ سب بھول جاتے ہیں. لیکن وہ کراچی سے ایک بندہ جو اپنی فیملی کو لے کے آیا ہے پنڈی پہ اور پنڈی میں آ کے اس نے دیکھا ہے کہ میں پہلے 3.5 گھنٹے میں مری پہنچتا تھا، اب میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں. تو وہ کہے گا جب میاں صاحب نے کمال کرتا ہوا جی کیا بات، کہتا وہ میرا سفیر ہو کے واپس جائے گا. یہ موٹر وے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم جا کے مرسیڈیز گاڑی روکتے تھے لوگ جو تھے، میں اسلام آباد میں تھا اور 20 روپے کا ٹکٹ لے کے اس رولر کوسٹر میں بچوں کو سیر کرا کے واپس آتے. دیکھو ہم نے کبھی ناروے میں ایسی چیز دیکھی تھی، اب یہاں پاکستان میں بھی ہے. ہاں بزدار صاحب کے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں عباس صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ یقین دلاتے ہیں گروپ کو کہ ہم 1 مہینے میں آپ کے مسائل حل کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ان کے مسائل حل نہیں کیے تھے. یہ کیا نااہلی کا خود اعتراف نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ پچھلے 3 دن کے ٹوٹل ایونٹس کو فریم بائی فریم دیکھنا شروع کریں تو جو تلخی اور جو سختی ان تمام دوستوں کی الفاظ تھے اور ایک وہ لائم لائٹ میں آنے کی وجہ سے وہ کیریڈ اوے ہو گئے تو آج وہ گفتگو بہت شائستہ ہو چکی ہے. اور ایشوز جو سیٹل ہوئے آج کے دن میں، اگر تھوڑا سا ایشوز کو تھوڑا سا دیکھنے شروع کریں کہ پرسوں جیسے چوہان صاحب نے جو گفتگو کی تھی، آج کی چوہان صاحب گفتگو اور پرسوں چوہان صاحب میں بڑا فرق نظر آ رہا ہوگا. اور آئی ایم شیور کہ وہ جو انہوں نے سوچا ہوگا اس پہ ان کو ریگریٹس بھی ہوں گے، کیونکہ ہم اگر تحریک انصاف میں جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ہمیں یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ عوام نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا تھا، مجھے یا چوہان صاحب کو نہیں دیا تھا. تو کسی بھی حوالے سے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر آج جو ایشوز ریزالو بڑے سمپل سے تھے، میں نے پرسوں بھی ٹاک شوز پہ یہ کہا تھا کہ ایشوز کیا انتقامی کارروائی کیسے ڈیفائن کریں کہ جی اے سی نے میرا فون نہیں اٹھایا یا ڈی ایس پی فلانی جگہ پہ پرچہ نہیں دے رہا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہے کہ ہلکے کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کو اب وہ گھروں میں جب لڑائی ہو
ہو جائے نا تو چھوٹے ایشوز بھی بڑے بڑے نظر آتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ایک موومنٹ چل رہی تھی ترین صاحب والی, اس میں اچانک 2-3 MPs نے اس اشیاء پہ یہ گفتگو کر دی کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی, اور AC جو لوکل ہے وہ میری بات نہیں سننا, یا DC کا ٹرانسفر ہو گیا یا فلانا ہو گیا تو یہ میرے خلاف انتقامی کارروائی ہے. وہ بات بڑھتے بڑھتے آج تک پہنچی کہ آج جب ملاقات ہوئی, اگر میں نے آج نعمان لنگڑیال صاحب کی جو گفتگو سنی ہے اور جو میں ان سے سمجھ پایا ہوں, وہ اوبویسلی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایشو ریزالو ایشو یہ تھے کہ ہمارے جو ہلکے کے کام تھے وہ ختم ہو گئے. اور اس کے بعد میں نے 2-4 MPs سے اور پوچھا, میں کہ آپ اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں جو کہ چوہان صاحب نے پرسوں گفتگو کی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں, ناٹ ایٹ آل, وہ ان کا ذاتی بیانیہ تھا, وہ ان کا ذاتی نیریٹو تھا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا ترین صاحب سے ایک تعلق تھا, ایک ہمدردی تھی, وہ تکلیف میں تھے, ہم سوچ رہے تھے وہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن جب آئی پارٹی لائن کراس کرنے کی بات, وہ ریڈ لائن کراس کرنے کی بات, تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. میں 3-4 MP نے مسلسل, آج صبح میں نے 3 MP سے بات کی, ایک منسٹر سے بھی بات کی, انہوں نے کہا ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کبھی پارٹی لائن کراس کریں گے. تو ایشوز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اور ہماری جماعت دیکھیں, جب جماعتیں بڑی ہوتی ہیں نا, آپ اس وقت اگر دیکھا جائے چاہے ضمنی الیکشن کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں, لیکن آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا یہاں پر تو دیکھیں نا کراچی سے لے کے خیبر تک معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو پارلیمانی لیڈر مقرر ہونا شروع ہو گئے. پنجاب میں پارلیمانی لیڈر مقرر, مرکز میں پارلیمانی لیڈر مقرر ہو رہا ہے. اگر یہ تو آپ کو ایک دفعہ ڈرا دیا نا انہوں نے کہ یہ تو ایک گروپ جو ہے نون لیگ کے ساتھ مل کے کچھ کر سکتا ہے. اسد خان صاحب, یہ مسکنسیپشن ہے. پہلی بات تو جو پارلیمانی لیڈر کا نام ہے وہ پارلیمانی لیڈر نہیں تھا, وہ رابطہ لیڈر تھا. سعید نوانی صاحب کو پنجاب میں رابطہ لیڈر مقرر کیا گیا کہ جن دوستوں کو کوئی ایشوز ہیں پڑے, وہ سعید نوانی صاحب کو بتائیں گے, وہ ایشوز کو آگے آگے پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں گے. اور جہاں تک پارلیمنٹری لیڈر راجہ ریاض صاحب کے والے سے بات ہے, وہ تو پرسوں کلیئر ہو گئی تھی کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی ان کا پارلیمنٹری لیڈر نہیں, نہ کوئی دوست ہے, نہ کوئی رابطہ لیڈر ہے, اور وہ ایشوز وہیں پہ ختم ہو گئے تھے. اور جو حلف والی بات آئی تھی وہ بھی ختم ہوگی. میرا صرف آخری پوائنٹ سن لیجیے, جب پارٹیز بڑی ہوتی ہیں, پولیٹیکل ایکیومن بڑا ہوتا ہے, ہار جیت میٹر نہیں کرتی. جب PTI ایک بڑی جماعت بنی کہ کراچی میں بھی سیٹیں لے کے آ گئی, سندھ میں بھی اس کا تھا, پنجاب میں بھی, KP میں, بلوچستان, گلگت, کشمیر میں, جب 5-4 صوبوں میں اور باقی 2 ٹیریٹریز میں ہمارا اتنا بڑا رین پھیلے گا باقی جماعتوں کے مقابلے میں, تو اس میں پرابلمز ہوں گے. میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آخری چیز سر, پارلیمنٹری میٹنگز جب ہوتی ہیں سر ہماری اسلام آباد میں, جب پرائم منسٹر صاحب سے تمام MNAs یا سینیٹرز ملتے ہیں, اگر میں صرف وہ گفتگو بتا دوں جس طریقے سے MNAs پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور جس طرح خندہ پیشانی سے وہ ان کے جوابات دیتے ہیں, وہ ایک پولیٹیکل جماعت کا ایک ہمارا جو ہے نا وہ اس کو شو کرتا ہے کہ ہمارا جو کلچر کریٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے MNAs اپنی گریوینسز لے کے آتے ہیں. گھر میں تو ایسے ایشوز رہتے ہیں سر. بالکل ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں گھر میں ایشو ہوتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ, لیکن اوور سمپلیفیکیشن لگتی ہے شاہ صاحب اس طرح سے کہ پرسوں تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دھمکیاں آ رہی تھی اس گروپ کو, اس پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کے اہم ترین رہنماؤں کی طرف سے کہ اگر فائنانس بل پہ دستخط نہیں کریں گے تو اپنی سیٹ سے جائیں گے, آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, ڈسپلنری ایکشن ہوگا. نوبت تو یہاں تک آ گئی تھی, تو وہ لگ رہا تھا پرسوں تک تو کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑا معاملہ ہے. آج یہ چھوٹی سی بات لگ رہی ہے, تبدیلی کیسے آ گئی اچانک سے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے دونوں سائیڈ سے ریئلائز ہوا ہے. پہلے تو یہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور باقی ان کے جو شامل باجے ہو جاتے ہیں وہ بھی یہی کہے جا رہے تھے. کسی نے کہہ دیا کہ جی ڈسپلنری ایکشن ہوگا, سیٹ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, کسی نے کہا کہ یہ تھانے دار کی مار ہیں. یہ جو غیر پارلیمانی رویہ ہے, غیر سیاسی رویہ ہے, یہ بنیادی ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو, تحریک انصاف کو, حکومت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ 22 یا 30 MPAs اکٹھے ہوئے, انہوں نے باقاعدہ شکوہ شکایات کی, وہ میڈیا کے سامنے آئے, ایک گروپ کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. شکایتیں تھوڑی تھیں, بڑی تھیں, ذاتی تھیں, سیاسی تھیں, یہ الگ ایشو ہے. حکومت پنجاب, جناب بزدار صاحب جو سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جس کا ملتان مضبوط اس کا دہلی بھی مضبوط. جو شخص, جو حکمران ہندوستان کا ملتان میں شکست کھا جاتا تھا, وہ دہلی کا تخت بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا. آج یہ حیثیت لاہور کو ہے, جس کا لاہور مضبوط ہے اسی کا مرکز مضبوط ہے. پیپلز پارٹی 3 دفعہ اقتدار میں آئی, لاہور اس کے ہاتھ میں پنجاب نہ ہونے کی وجہ سے رسوا ہو کے حکومت سے نکلی, اور بالآخر پنجاب سے وہ
اور کئی صوبوں سے وہ فارغ ہو گئی. یہ بات ابھی تک ہمارے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں اور خان صاحب ہیں وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے, نکل رہا ہے. آپ ضمنی انتخابات دیکھ لیں, آپ پارٹی ورکرز جو ہمیں 2018 سے پہلے جو لوگ ایکٹیو نظر آتے تھے ان کو آپ دیکھ لیں. اون عباس صاحب خود چونکہ ورکر رہے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ورکرز کا پنجاب میں کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ وہ کس کی طرف دیکھیں. اگر یہ لوگ, یہ ارکان اسمبلی جو ہیں, ان کے شکوے شکایات پارلیمانی پارٹی میں نہیں سنے, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تو ہوتا ہوگا نا, وہاں ان کے شکوے شکایات کیوں نہیں سنے گئے, یہ نوبت گروپ بننے کی کیوں آئی, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک ہی نہیں مرکز کی حد تک بھی پارٹی کے اندر جو ایک لیڈر کی گرفت ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. لیکن مختلف دھڑے ہیں, مختلف گروپ ہیں, مختلف افراد ہیں جو آپس میں گتم گتا رہتے ہیں. ایک جناب شاہ محمود صاحب کا گروپ ہے, ایک جہانگیر ترین کا گروپ ہے, ایک جناب شہزاد اکبر صاحب کا گروپ ہے, اور کسی اور کا گروپ ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, مسلم لیگ نون میں گروپنگ رہی ہے, ہوتی ہے, بڑی جماعتوں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں ہوتی ہے, لیکن لیڈرشپ کی گرفت کبھی کمزور نہیں ہوتی. یہاں لیڈرشپ کی گرفت کو میں ایک مثال دیتا ہوں. ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے, خان صاحب ریاست مدینہ کہتے ہیں, انہی کے 2-3 وزیر ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً ایسے اعلانات کرتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو بیانات جو ریاست مدینہ کے سراسر نفی ہوتی ہے, وہ یعنی نصاب کے حوالے سے ایک نصاب, یکساں نصاب کی بات کر رہے ہیں, ان کے وزیر جو ہیں اس کے خلاف بول رہے ہیں. یہ گرفت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ مسلم لیگ نون میں جس کو آپ نے نیب میں, FIA میں, اینٹی کرپشن میں, کیسز میں الجھایا ہوا ہے, اس کے کتنے MP آپ توڑ سکے, ان کا گروپ آپ بنا سکے ہیں؟ صحیح ہے, آپ نہیں بنا سکے, لیکن آپ کا گروپ بن گیا. ویسے شاہ صاحب یہ نہیں آپ کو لگتا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گروپ کے اپنے ہی گروپ کے ہاتھوں استعمال ہو گئے ہیں, یعنی یہ گروپ جہانگیر ترین کا نام استعمال کر کے وہ جو پرسوں پریشر ڈال رہا تھا آج عثمان گلزار کی مالا جب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری اطلاعات بھی یہ ہیں اور میری اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ آج جو کچھ ہوا ہے, یہ 2 دن کی جو کدو کاوش ہوئی ہے, بیہائنڈ دا سین جو کوششیں ہوئی ہیں, اس کا نتیجہ ہے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے, لیکن پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بلیک میل نہیں ہوں گے, بلیک میل ہوئے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. میں اس کو اس طرح نہیں سمجھ رہا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مہینہ ختم ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ یہ معاملہ یہ 15 دن میں بھی ہو سکتا ہے, 1.5 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب تک بون آف کنٹینشن جو پنجاب میں موجود ہے, اور جو میں نام نہیں لینا چاہتا, جو 2-3 مشیر ہیں جو خان صاحب کو ابھی کبھی رنگ روڈ میں پھنسا دیتے ہیں, کبھی شوگر کے ایشو میں, کبھی گندم کے ایشو میں پھنسا دیتے ہیں, وہ اگر موجود ہیں, وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں اور یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں, میرا نہیں خیال کہ امن. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے آ کے دیکھتے ہیں چودھری نثار صاحب کا کیا معاملہ ہے, کیوں کہاں سے نکل آئے ہیں, کہاں سے آگے اب اپنا حلف اٹھا رہے ہیں, کیا صرف اپنی سیٹ بچانے کی کوشش میں ہیں یا پھر ان کو کوئی اہم ذمہ داری مل رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک چیز مجھے اوریہ صاحب, 2 چیزیں بلکہ میں اکٹھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے کہ نون لیگ کے پاس ایک ظاہر سیاسی طور پر ایک آپشن ہے کہ وہ یہ جہانگیر ترین گروپ ہے, اس کی حمایت حاصل کر کے پنجاب میں اپنی اکثریت لا سکتا ہے, لیکن نون لیگ اس آپشن پہ سوچ بھی نہیں رہی. آپ کے خیال میں کیوں؟ اور دوسرا وہی چودھری نثار والا جو سوال میں چھوڑ کر گیا تھا کہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے حلف اٹھا رہے ہیں, اگر اٹھا رہے ہیں تو, یا پھر واقعی کسی ذمہ داری پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ پورے کا پورا گروپ ہے نا جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے, اس گروپ کو ذرا سا گزشتہ تقریباً 4-1 سال پہلے سے دیکھیے گا کہ یہ کیسے اکٹھا ہوا اور کس نام سے اکٹھا ہوا, اور پھر اس کے بعد کیسے یہ ساتھ چلا. آپ خود سوچیں کہ یہ بیسیکلی ایک سرائکی کے صوبے کی ایک موومنٹ تھی, جس موومنٹ کو پھر بعد میں باقاعدہ اکٹھے ہو کے یہ تحریک انصاف میں شامل ہوا. تحریک انصاف کی جو بیسیکلی آئیڈیولوجیکل بیس ہے نا, وہ بہت کمزور ہے. باقی دیکھیں, ہر پارٹ اب تو ہر
ہر پارٹی کی کمزور ہو چکی ہوئی ہے آئیڈیالوجی کا. جو انہوں نے ارشاد عارف سے صحیح بات کی کہ اس میں نا چوچو کا مربع بہت شامل ہو گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ جو گروپ ہے نا, یہ گروپ کسی طور پر بھی اس وقت تک شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کیا گفتگو کرنا بھی شاید نہ چاہے کہ جب تک کوئی ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ چیزیں بدل رہی ہیں, ماحول بدل رہا ہے, موسم بدل رہا ہے, بات ہوائیں جو ہیں اس طرف سے شمال سے جنوب کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہیں یا جنوب سے شمال کی طرف چلنا شروع ہو گئی. تو یہ تو ان کو شہباز شریف کو بھی پتہ ہے. اصل میں شہباز شریف صاحب جو ہے نا بیسیکلی ان کو خاندان کے اندر اور وہ جو کہتے ہیں خیش خسرواں دانن اور حکمرانی کے اندر تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ ایک سیاست چل رہے ہوں تو آپ اس میں رتھلیس نہ ہوں. یہ جو کتنا بڑا نام ہے شاہ جہان جس کو ہم کہتے ہیں, ممتاز محل کا تاج محل بنانے والا, اپنے ہاتھوں سے اس نے سارے بھائی قتل کیے تھے. یہ جہانگیر جس کو میں اس کو انارکلی کے ساتھ بتاتے ہیں, اس نے خسرو اس کی آنکھوں میں خود سلاخیں پھیری تھی جب, اور کامران کی بارادری سے لے کے لاہور کے قلعے تک سارے کے سارے اپنے بھائی کے اس کو لوگوں کی انہوں نے لاشیں لٹکا دی تھیں. اکبر کے ساتھ خود لڑائی کی تھی. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اسی بات پہ ڈول رہتے ہیں کہ انہیں کس سیاست میں کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اسی سیاست میں وہ خراب ہوتے ہیں. اب نثار علی خان کی آمد جو ہے نا, وہ نثار علی کی آمد جو ہے وہ خاص طور پہ لائی گئی ہے صرف اس لیے کہ دکھایا جائے کہ کسی وقت جو ہے نا ہمارے پاس بھی ایک الٹرنیٹو کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ایک بات یاد رکھیں, اگر شہباز شریف صاحب کسی بھی وقت اپنے بھائی کو بے شک منا کے راستہ علیحدہ کرتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی ضرورت پڑے گی پنجاب کے اندر اسٹرانگ آدمی کی, اور وہ یقیناً اسٹرانگ آدمی جو ہیں وہ چودھری پرویز لائی نہیں ہیں. ان کے لیے کوئی اور آدمی چاہیے, اور ایسا آدمی چاہیے کہ جو ٹرسٹ وردی ہو ان کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے لیے راستہ ہموار کریں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پنجاب کی سیاست ہے یہ اگلے 5-6 مہینے بہت چودھری نثار صاحب کا آپ جغرافیہ دیکھ لیں, آپ جتنے کلومیٹر نزدیک ان کے ریڈیس میں جو چیزیں آتی ہیں اس سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ایک پرکار لیں اور ریڈیس میں دائرہ لگائیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. رائیونڈ تو تھوڑا دور پڑتا ہے. صحیح ہے جی. ارشاد صاحب, چودھری نثار صاحب کی کیا اسائنمنٹ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں جو بھی حالات ہیں, بزدار صاحب عمران خان سے زیادہ وارہ کھاتے ہیں جناب نواز شریف کو, جناب شہباز شریف کو اور شریف خاندان کو, کیونکہ نان گورننس اور نان ڈیلیورنس اور نان پرفارمنس جو ہے وہ ان کے حق میں ہے. کہ ایک بزدار صاحب نے مہربانی یہ کی ہے, جو عمران خان کا رومانس تھا وہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کر رہے ہیں, اور خان صاحب کو بار بار تعریفیں بھی اسی لیے کرنی پڑتی ہیں, ورنہ نواز شریف اپنے بھائی شہباز شریف کی اتنی تعریفیں کیوں نہیں کرتے تھے. وہ ان کے بھائی بھی تھے, ان کا پنجاب گڑھ بھی تھا اور سارا کچھ, وزیر اعلیٰ بھی تھے, صدر بھی تھے پنجاب مسلم لیگ کے. ان کو تعریف کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ وہ کام کر رہے تھے اور ان کی مرضی کے مطابق ان کے لیے ایک اسٹرینتھ سورس آف اسٹرینتھ تھے پنجاب میں. اچھا, اس لیے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں, یہ زرداری صاحب سے ان کا اختلاف بھی یہی ہے, اسی بات پہ ہے کہ جناب والا جب حالات خود بخود ہمارے حق میں سازگار جا رہے ہیں تو ہم کیوں ایسا رسک لیں جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کوئی اچھا آدمی یہاں ایسا لائیں جو اگلے 2 سال میں کام کر کے ہمارے راستے بند کر دے. یعنی آپ اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ 2.5 سال 3 سال پہلے جہاں مسلم لیگ کھڑی تھی آج وہاں سے بہتر حالت میں ہے. وہ یعنی تمام تر مقدمات کے باوجود, گرفتاریوں کے باوجود, نظر بندیوں کے باوجود وہ بہتر حالت میں ہے. اور جہاں تحریک انصاف کھڑی تھی اس سے وہ بہتر حالت میں کیا اس حالت میں بھی نہیں ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب کی قیادت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس وسائل ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قبل از وقت ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہوگا کہ شاید اچھا آدمی وہ لا کے, دوسرا یہ ہوگا کہ مظلومیت کا ووٹ عمران خان کو چلا جائے گا کہ ہم نے ان کی یہاں پنجاب میں حکومت نہیں چلنے دی. یہ تو ہے ان کا نقطہ نظر.
لیکن شہباز شریف صاحب کا نقطہ نظر اور جو باقی لوگ ہیں اسٹیک ہولڈر ہیں پنجاب کے یا مرکز کے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ساری جو محنت تھی، ایک تو ڈبو دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، جن لوگوں نے محنت کی تھی، حالات پیدا کی تھے. شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال اتنی خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آگے چل کے ہمارے خاندان کا ہمارے جھولی میں آگے رہے گا. نہ یہ نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بالکل اب تو کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے، بالکل نہ آئے، اچھا کوئی اور صورتحال ہو جائے، وہ امکان بھی موجود ہے. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو نثار علی خان صاحب جو آ رہے ہیں حلف اٹھانے کے لیے، وہ ایک تو ان کی مجبوری ہے کہ جو بل آ رہی ہے گورنمنٹ، جس کے نتیجے میں 60 دن تک جو شخص حلف نہیں اٹھائے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، ڈی سیٹ ہو جائے گا، تو ایک تو وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں. نئے الیکشن وہ افورڈ نہیں کرتے اپنے حلقے میں، اس لیے ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ جو ہیں امریکن نیشنل ہے، وہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے. اور اگر یہ لڑتے ہیں اور مسلم لیگ نون وہاں زور لگاتی ہے تو صورتحال ان کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی بجائے اب مسلم لیگ نون کی وہاں پوزیشن مضبوط ہے. ان کا جو میں نے سنا ہے، جو نجی محفلوں میں بات کرتے ہیں. لیکن صرف ایک سیٹ کے لیے وہ نہیں آ رہے. آپ اس ذرا سینیریو کو دیکھیں جب بھٹو صاحب کی یہاں حکومت اچانک گر گئی تھی اور پیپلز پارٹی جو کہ اکثریتی پارٹی تھی، سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، وہ اس پوزیشن میں نہیں رہی تھی کہ وہ مخدوم الطاف صاحب کو اپنا وزیر اعلیٰ بنا سکے. اور مسلم لیگ نون اپنے طور پر، جو نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ تھی، وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پر حکومت بنا سکے. تو ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ آیا تھا جو تھا تو مسلم لیگ کا، لیکن قابل قبول وہ تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے بھی. بالکل صحیح. وہ تھے جناب عارف نقی صاحب. اگر ایسی کوئی فضا بن جاتی ہے، ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جہانگیر خان ترین کا گروپ بھی اور اتحادی جو ہیں، جو ناراض ہیں یا غیر مطمئن ہیں موجودہ حکومت سے، عمران خان صاحب سے، وفاقی حکومت سے، وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں اور حکومت گر جاتی ہے، تو اور تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہتی، مسلم لیگ نون بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس صورت میں ایک ایسا شخص جو اس وقت آزاد ہے، اس کا ماضی وابستہ ہے مسلم لیگ سے، مسلم لیگ میں اس کی فالوئنگ ہے، اس کا ایک گروپ موجود ہے، شہباز شریف صاحب اس کو پسند کرتے ہیں. اور جس ریڈیس کی بات کر رہے تھے جناب عوریہ مقبول جان صاحب، اس ریڈیس میں بھی ان کی قبولیت ہے، مقبولیت ناسی قبولیت موجود ہے. اور عمران خان صاحب کے بھی وہ لنگوٹیے دوست رہے ہیں سیاست میں آنے سے پہلے، ایچ ایس سونین ہیں. تو کیا ایسا کردار نثار علی خان صاحب کو مل سکتا ہے؟ یہ ہم مستقبل میں اب آن عباس صاحب، آپ یہ تبصرے جو ہیں وہ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے، عوریہ صاحب کا بھی آپ نے سنا اور ارشاد صاحب کا بھی، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں اور آپ چودھری نثار صاحب کی آمد کو خاص زاویے سے دیکھتے ہیں کیا؟ ارشاد عارف صاحب نے فرمایا کہ شاید گورنمنٹ پہ عمران خان صاحب کا یا پارٹی کے اوپر ان کی پوری گرفت نہیں ہے. میں شاید ان کی بات سے اگری کر لوں کہ عمران خان صاحب وہ ٹپکل قسم کی جو سیاست ہوتی ہے نا سر، مار دھاڑ کی اور کنونشل، جو کہ پچھلے 30 سال سے پنجاب نے بالخصوص طور پہ دیکھی ہے، وہ اس طرح نہیں ہو سکتے کہ 4 ایم این ایز کو بلا لیا اور انہوں نے کہا جی ہمارا تحصیل کو ضلع کا درجہ دے دو، ضلع بنا دیا، ہماری مرضی کا ڈی پی او لگا لو، ڈی سی او لگا دو، 10 ارب کے بجٹ دے دو، سوئی گیس کنیکشن. اس قسم کی پالیٹکس واقعی خان صاحب شاید نہیں کر پائے، اور جس وجہ سے شاید وہ اتنے مقبول نہ ہوں جس طرح ارشاد عارف صاحب نے فرمایا. لیکن جس قسم کی وہ سیاست کرتے ہیں وہ شاید اس کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. مجھے آج 12واں سال ہے اور میں 1-2 چیزیں ایسی نوٹ کراتا ہوں کہ وہ جو آئیڈیالوجی کی یا نظریات کی جو سیاست ہے، جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں، شاید پاکستان میں کوئی سیاستدان کر نہیں سکتا. میں جب چیئرمین بیت المال تھا تو میں نے ایک دفعہ پرائم منسٹر کو میسج کیا کہ سر یہ جو پناہ گاہیں ہیں یا کوئی بھوکا نہ سوئے کا پروجیکٹ ہے، اس میں یہ مجھے مشکلات آ رہی ہیں، اور ٹائم فریم جو آپ نے مجھے دیا ہے 22 دن کا یا 23 دن کا، اس میں مشکل ہو جائے گی. تو واپسی میں میسج یہ تھا کہ دیکھیں یاد رکھنا، نہ صرف تم اس زندگی میں بلکہ اپنی آنے والی جو زندگی ہے تمہاری، جو اگلے جہان میں، اس میں تم ایک لیگیسی بلڈ کرنے جا رہے ہو. اپنے آپ کو اس ٹارگیٹ کو اس حساب سے دیکھ کے چلو.
دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر خطاب کر رہے تھے اور فلسطین کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. میں فلسطین کے موضوع پر آنے سے پہلے ذرا بات مکمل کر لیں. اور عباس صاحب بات کر رہے تھے, چودھری نثار صاحب کے حوالے سے بات رہ گئی تھی. ایک تو اپنی بات مکمل کر لیجئے گا سر, پھر میں آتا ہوں ذرا پرائم منسٹر نے جو فلسطین کے حوالے سے بات کی ہے. سر تو بس میرا آخری پوائنٹ یہ تھا کہ obviously پرائم منسٹر کی جو وہ ٹپیکل کنونشنل پنجاب کی پالیٹکس, اس وجہ سے ارشاد صاحب کا شاید تجزیہ درست ہو, لیکن وہ ایک آئیڈیالوجی اور ریولوشن سیاست کی طرف جا رہا ہے. جہاں تک چودھری نثار صاحب کی بات ہے, دیکھیں وہ ایک لوکل پالیٹیشین کا ایشو ہے کہ اگر وہ سیٹ چھوڑتے ہیں تو کوئی اور آ جائے گا. اس پورے ایشو کو رائے کا پہاڑ میرے خیال نہیں بننا چاہیے. اب جیسے شہباز شریف صاحب نے ایک زہرانے کا پلان کیا موسٹ پروبلی 24 مئی کو, اب وہ جو زہرانہ اس حوالے سے کئی دوست کہہ رہے ہیں کہ جی شاید کوئی پی ڈی ایم میں ایک نئی تحریک چلنے والی ہے. میں تو بلکہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں, کیا یہ ڈیفائن ہو گیا کہ شہباز شریف کے اس زہرانے میں مریم بی بی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ پیپلز پارٹی نے, زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ کیونکہ یہ چھوٹے ون آف ایونٹس ہو رہے ہیں تو لوگ اس کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک بڑی کانسپیریسیز تھیوری سے. کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا, اپنی جگہ پہ ہر ایک سنگل ایونٹس ہو رہے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ نے آج ابھی ٹویٹ دیکھا ہو اسد عمر کا اور حماد اظہر صاحب کا, کہ آج نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جو فگرز ریلیز کیے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی 3.9% جی ڈی پی گروتھ, جو کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس پوری پاکستان کی ہسٹری میں پچھلے کم از کم 7 سال کے بعد, اس کووڈ کے باوجود ایک بڑی خوشائند فگرز ہیں. گورنمنٹ بہت مضبوط کھڑی ہے اور کسی کے سیٹ میں عہدہ حلف اٹھانے سے یا نہ اٹھانے سے, کسی کو زارانے دینے سے نہ دینے سے, ترین صاحب کا گروپ بننے سے گورنمنٹ بہت کوئی مطلب ڈیٹریمنٹل ایشوز نہیں ہے. ہم اپنی جگہ سٹیبل کھڑے ہیں اور باقی فلسطین کا ایشو اپنی جگہ پہ ہے. جی وہ پھر آپ جی. اور یہ صاحب سر, یہ فلسطین کے حوالے سے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک چینج دیکھ رہا ہوں. کل شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے ایک CNN پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہ پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اس پر وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کنٹرولڈ ہے یہ میڈیا. اور آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ اب متفرق آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ صاحب آپ اس کو؟ دیکھیں سوشل میڈیا نے رول تو پلے کیا ہے, یہ بات تو ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا. اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے, اور امریکہ کو یہ سپورٹ جو ہے یہ 1920 سے شروع ہوئی ہے, جب پہلی دفعہ انہوں نے نومبر کے اندر کانگریس نے جوائنٹ سیشن نے یہ آرٹیکل پاس کیا تھا کہ ہم اس کی سپورٹ کریں گے, اور وہ کہتے تھے کہ اسرائیل کی سیکورٹی جو ہے یہ امریکہ کی پرائم امپورٹنس ہے. وہ تو اس سے نہیں نکل سکے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے سارے بیانات لیڈر سوشل میڈیا, کیا عمران خان صاحب کو یاد نہیں ہے کہ عراق وار سے پہلے 78 ہیڈ کوارٹرز کے اندر اتنے بڑے بڑے ملینز کے جلوس نکلے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عوام کے اوپینین کو کون سنتا ہے وہاں پر, یہ بالکل جھوٹ کی بات ہے. آپ 6 سال بعد 14 لاکھ بندے مار کے اور اس کو معافی مانگ لیتے ہیں کہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بارے میں, ہم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ القاعدہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کا, صدام حسین کا, اور 14 لاکھ بندہ مار. اس وقت جو ایسٹیمیٹس ہیں نا امریکنس کے, وہ یہ ہے کہ 14 لاکھ بندہ عراق میں مارا جا چکا ہوا ہے. تو فلسطینی بیچاروں کے بارے میں یہ بات چھوڑ دیں, یہ ہوپس جو ہے نا یہ نہیں ہے. یہ ابھی انہوں نے ٹیزر کے طور پہ, میں یاد رکھیں میری بات, یہ ٹیزر کے طور پہ دیکھا ہے کہ مسلم امہ کتنا ریئیکٹ کرتی ہے اس معاملے کے اندر, اور انہوں نے دوبارہ آنا ہے. آپ پیچھے دیکھیں نا, ہر 3 سال کے بعد غزہ کو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے نوجوان بن گئے اور غزہ کو تباہ برباد کر دیتے ہیں, اور غزہ پھر بیچارہ اس کا لڑائی یہاں ہوتی ہے تباہ غزہ ہو جاتا ہے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھنا ہے, کوئی ہوپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب کیسے آپ دیکھتے ہیں کون جیتا اس میں؟ دیکھیں بالکل اسرائیل, فی الحال تو اسرائیل حاوی ہے. کوئی ایک مسلمان ملک جس نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے, کسی نے یہ کہا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم تعلقات منقطع کر لیں گے. کسی ایک ملک نے یہ اعلان کیا پاکستان کے سوا کہ جناب والا ہم آپ کو اب کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور آپ ایک جائز ریاست نہیں ہیں. تو اگر کوئی بنیادی تبدیلی خود مسلمانوں میں نہیں آئی تو یورپ میں کیوں آ جائے گی, امریکہ میں کیوں آ جائے گی؟ سوشل میڈیا جو ہے اس سے یہ توقع کرنا میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. خامخواہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جب تک مسلمان طاقتور نہیں ہوتے, جب تک طاقت حاصل نہیں کرتے, خود ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتے اسرائیل کو, کوئی امید نہیں کرنی چاہیے
نہ کسی یورپی ملک سے اور نہ کسی امریکہ سے، نہ وہاں کی رائے عامہ سے، نہ وہاں کے میڈیا سے۔ صحیح، تو آپ پرائم منسٹر سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہ آوازیں نہیں، اس پرائم منسٹر کی پالیسی بہترین ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں میں، لیکن یہ توقع لگانا میں سمجھتا ہوں زیادہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشاق اوریہ، مقبول جان صاحب اور سینیٹر عمر عباس بپی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔